बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका से बड़ी दिल हिला देने वाली ख़बरें आ रही हैं। अमेरिका जो है वहाँ पे फ्लोरिडा की स्टेट जो है वो अभी एक तूफ़ान के असरात में से गुज़र रही है और कुछ 2 हफ़्ते पहले एक बड़े तूफ़ान ने, समुद्री तूफ़ान ने उसकी साथ वाली जो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट है उसको हिट किया था। तो गोया 2 हफ़्तों में 2 बड़े तूफ़ान जो हैं, 2 बड़ी आज़माइशें जो हैं अमरीकी अवाम पे आई हैं। अमरीकी अवाम पाकिस्तानी अवाम का साथ देते रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बहरहाल एक कहीं भी मसला हो तो बतौर मुसलमान भी, बतौर पाकिस्तानी भी हमारी हमदर्दियाँ उनसे मुतासर होने वालों के साथ होती हैं। हम उनकी जल्द रिकवरी की बात करते हैं। तो ये यहाँ दोनों जगहों पे तूफ़ान आया है, तबाही आई है। ये दोनों जगहें ऐसी हैं जो अमेरिका की बड़ी अमीर रियासतें समझी जाती हैं। नासा का हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, नॉर्थ कैरोलिना भी बहुत अमीर रियासत एक समझी जाती है और वह उसका जो बजट है को उसका जो एक समझें कि प्रोडक्ट्स का जो नॉर्थ वहाँ बजट है, जो वहाँ प्रोडक्शन वो $500 बिलियन के करीब। तो इससे जो तबाही फैली है, जो अभी तूफान जो आए हैं ये दोनों, इससे $बिलियन की तबाही हुई है। अभी तो वो बात कर रहे हैं कोई $30 बिलियन की है, $40 बिलियन की है, लेकिन ये लगता है कि ये सैकड़ों बिलियन डॉलर की होगी। तो ये तबाही जो है ये अमेरिका के लिए एक बड़ी तबाही है, ख़ास तौर पर उन रियासत के लोगों से, स्टेट्स के लोगों के लिए बड़ी तबाही है। लेकिन अमेरिका जो है और उसके अवाम जो है, उसके लोग जो हैं, वो ऐसे हादसात का शिकार होते रहे हैं। ये जो फ्लोरिडा में तूफ़ान आया है, समुद्री तूफ़ान है, ये बहुत बड़ी इंटेंसिटी का है, बट ये सेकंड वन था। इससे पहले भी वहाँ पे तूफ़ान आते रहे हैं और ये वो स्टेट्स हैं जो चूँकि अटलांटिक ओशन के ऊपर हैं, इससे जब भी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में कोई तूफ़ान जन्म लेता है या इस इलाके में जन्म लेता है तो वो इसको हिट करता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी का तूफ़ान आया है, ज़्यादा इंटेंसिटी की बात हुई है। तो अब भी हम ये देखते हैं कि अमरीकियों में एक जो बात हम देखेंगे और जो हमने पिछली भी तूफ़ानों में अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो इस तरह के तूफ़ानों से उनकी स्टेट और उनके लोग जो हैं वो बड़े निपटते हैं। अब आप देखें कि स्टेट मीडिया मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। जो ज़ाहिर है वहाँ प्राइवेट चैनल्स हैं, इस तरह गवर्नमेंट चैनल्स तो नहीं है, लेकिन वो दोनों चीज़ों को अलग-अलग कर देख रहा है। पहली चीज़ को ये देख रहा है कि इसको नेचुरल डिज़ास्टर करार दे रहा है और सेकंड उसमें ये दे रहा है कि भई इसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या हैं। उसमें ज़ाहिर है कुछ तनकीद भी होती होगी और दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन अमूमी तौर पे लोगों का मोरल जो है वो उसको बूस्ट करने की। ये जो समुद्री तूफ़ान आए हैं, ये बहुत से लोगों के नज़दीक जो हैं अल्लाह का अज़ाब भी है। क्योंकि अल्लाह के अज़ाब की जो सूरतें अलहामी किताबों में बयान की गई हैं, जो बाइबल में बयान की गई हैं, जो कुरान में बयान की गई हैं, उसमें ये समुद्री तूफ़ान जो हैं, ये इस तरह की अज़ाबों की बात जो है वो आपको हमें बहुत मिलती है। और सूरह तौबा में तो एक बड़े वाज़ेह तौर पे जो ऐसे लगता है कि जैसे इससे रेलेवेंस है इस तरीके, वो ये है सूरह तौबा में कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग देखते नहीं कि हर साल 2 मरतबा ये आज़माइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी ना तौबा करते हैं और ना कोई सबक लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जो हादसात पेश आए हैं, ये तूफ़ान आए हैं, उन्हें खुदा का अज़ाब करार देते हैं। और कोई इसमें शुबा नहीं है कि खुदा के अज़ाब की जो सूरतें अलहामी किताबों में मिलती हैं, जो इंसानी तारीख़ में मिलती हैं, उसमें ये समुद्री तूफ़ान जो हैं वो बहुत उनकी बड़ी अहमियत होती है। जैसे 1970 में जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में तूफ़ान आया और वहाँ पे हुकूमत जो है वो उसका रोल जो था वो बहुत मिनिमम था, लोगों को बहुत ज़्यादा मसला बना, तो वहाँ पे बहुत एजिटेशन हुई, एक पॉलिटिकल इशू बन गया और कहा यह जाता है कि ये एक ऐसी कुदरती आफत थी जिसने एक दुनिया का नक्शा बदल दिया कि बांग्लादेश उसकी वजह से बन गया। तो कुदरती आफत जो है एक नया मुल्क भी बनाती है। ज़ाहिर है कि जब भी किसी जगह पे आफत आती है तो वहाँ के लोग उस पर गौर करते हैं, उसके मुतालिक सोचते हैं और मुख्तलिफ सतहें जो होती हैं वो उन पे ये बात की जाती है। एक बात जो बहुत से लोग जो हैं वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों स्टेट्स हैं, यानी नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ज्यूश आबादी के हवाले से। तो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन है, हम देखें तो वो ज्यूश की दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, किसी एक जगह पे सबसे ज़्यादा यहूदी आबाद है तो वो तो है साउथ फ्लोरिडा में आबाद है।
اور اب وہاں کا جو یہودی ہے اس نے بڑی محنت کی ہے، وہاں بڑا اس کی کنٹریبیوشنز ہیں اپنی اسٹیٹ کے لیے، اور وہ ایک طرح سے وہاں کے جو امیر یہودی ہیں وہ وہ کانگریس کے معاملات کو کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ دونوں اسٹیٹس ایسی ہیں کہ یہاں پہ بڑا اسلحہ بنتا ہے، اور اسلحہ جو ہے نارتھ کیرولینا میں بھی بہت بنتا ہے اور فلوریڈا میں بھی بنتا ہے، اور یہ بات بھی ایک کہی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو جانے والا اسلحہ ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اور اسرائیل میں جا رہا ہے، اور اسرائیل میں یہ اسلحہ جو ہے یہ فلسطینیوں کے پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اس کا پہلو ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ ایک عذاب آیا ہے اس معاملے میں، کیونکہ یہ جیوش آبادی بھی کو بھی بھاگنا پڑا ہے، اور فلوریڈا سے بھی بھاگنا پڑا ہے، یہاں سے بھی بھاگنا پڑا، اور ابھی آپ اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، آپ نے دیکھی تو کچھ اگر غزہ کے منظر دیکھیں تو اور یہ فلوریڈا کے منظر دیکھیں تو آپ کو وہ تباہی جو ہے وہ ایک جیسی نظر آئے گی، یعنی وہ تباہی جو ایک طرح سے آپ یوں کہیں کہ اسرائیل نے کی فوج نے اور اسرائیل نے کوئی پورے ایک سال میں غزہ میں مچائی ہے، وہ اس طرح کی تباہی کے مناظر جو ہیں چند دنوں میں، دو ایک دنوں میں یہ ہمیں فلوریڈا میں بھی اور نارتھ کیرولینا میں بھی نظر آتے۔ تو اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ تو ہم تو ایک مسلمانوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے مسلمان بھی ان علاقوں میں رہے ہیں، وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو علاقہ ہے یہ پروٹیسٹنٹ جو کرسچنز ہیں ان کا ہے، اور اس کے بعد کیتھولکس ہیں وہاں زیادہ تعداد میں ان علاقوں میں رہتے ہوئے۔ تو پروٹیسٹنٹس کا جو نقطہ نظر ہے وہ ذرا تھوڑا سا پروگریسو ہے چیزوں کے متعلق دیکھنے میں، کیتھولکس کا نقطہ نظر جو ہے وہ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کے معاملے میں، مذہبی معاملات کے متعلق وہ زیادہ کنزرویٹو ہوتے ہیں، عبادات وغیرہ میں جاتے ہیں، چرچ میں زیادہ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جیوش آبادی جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں، تو ایسے نہیں ہے۔ جو بڑی مضبوط آوازیں جو ہیں، وہ بڑی بلند آہنگ آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، تو وہ بھی اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے لوگوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے لوگوں کے حق میں وہ جیوش لوگوں میں بھی اٹھ رہی ہیں۔ جیوش بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جیوش سیٹلمنٹس جو ہیں یہ بڑی متاثر ہوئی ہیں اس طوفان سے، اور پورا یہ علاقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح سے ایک عذاب کی صورت بھی جو ہے وہ ہے۔ اب بھی دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسرا پیش کر دیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اس قول کے مطابق وہاں پہ بہت سی انسانی حقوق کی جو ہے وہ تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، وہ انہوں نے بہت رول پلے کیا امریکہ میں بہت سے ملکوں میں، لیکن یہ بھی کوئی ایک اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے، اور لیکن یہ اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ خود اسرائیلی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو ہم 2 دن نہیں چل رہے۔ تو کیونکہ ایک اور بڑا اہم فیکٹر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں، اور اسرائیل کے بعد دنیا کا جو ملک ہے جس میں سیکنڈ نمبر پہ یہودی آباد ہیں وہ امریکہ ہے، اور وہاں کا یہودی جو ہے بہت طاقتور ہے، بہت اہم ہے، اور بہت رول پلے کر رہا ہے مختلف معاملات میں اور ان کی پالیسیز بنانے میں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ فلوریڈا کے جیوش جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہاں کی جو ایک کانگریس کی جو وہاں بل پاس ہوتے ہیں یا اس کی جو قانون سازی ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو طوفان آئے ہیں اگر ہمیں خدائی عذاب سمجھیں تو پھر بھی امریکہ کو دیکھنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے اب خاص طور پہ جیوش لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی سٹیٹ میں پھینک دیا گیا کہ ہم لڑنے پہ مجبور ہیں، ہم مسلسل عربوں کے ساتھ لڑنے پہ مجبور ہیں۔ اور جیسے کیرن آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عربوں کے پاس جنگ ہارنے کے 1000 چانسز ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایک جنگ ہارنے کا بھی چانس نہیں ہے۔ کسی وقت بھی اگر فرض کریں کوئی 100 مسئلے بن جاتے ہیں، 100 معاملات بن جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے انسانی تاریخ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ کسی وقت بھی امریکہ نے اگر پالیسی بدلی تو اسرائیل کا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ بلکہ علی راشدی صاحب نے تو ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ یہ اگر مسلمان ملک اکٹھے ہو جائیں کسی وجہ سے تو اسرائیل کے بارڈر پہ جا کے صرف پیشاب کر دیں تو اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ وہ غرق ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو اس کو آپ کہہ سکیں گے کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ ایک ماحولیات کا مسئلہ ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اور ایک
جو زبردست بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکی جو پبلک ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، اور وہ اب وہ اس کو بڑا کر رہی ہیں، ریہیبلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور تیزی کے ساتھ وہ عام طور پہ جب بھی وہاں پہ طوفان آئے ہیں تو اسٹیٹ نے بھی ہیلپ کی ہے، اور لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے ہیلپ کی ہے، اور وہ دوبارہ وہ علاقے جو اسی طرح سے آ گئے۔ اس وقت تو یہ ہوا کہ یہ اتنی تیز ہوا چلی ہے، کوئی سینکڑوں کلومیٹر رفتار سے، کہ اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اتنا کیچڑ تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ تباہ ہو گئی، اور ایک بہت بڑی ایک اب تباہی کا منظر جو نامہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا ان اسٹیٹس میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو اسرائیل کے متعلق اپنی پالیسی جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ اگر وہاں سے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا عذاب تو باہر آئے گا، کیونکہ یہاں اسلام جو ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ سزا دیتا ہے، خدا کا ایک قانون ہے۔ وہاں عیسائیت بھی مانتی ہے، جس کو امریکہ کے لوگ مانتے ہیں۔ تو عیسائیت میں بھی یہ ہے کہ مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ان طوفانوں سے کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قومیں، لوگ جب عروج پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے، صرف اپنی سنتے ہیں، اور ان کی یہی ہٹ درمی، یہی وارننگ سے سبق نہ سیکھنا جو ہے انہیں زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کو زوال آ جائے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے حقیقی معنوں میں جو حقیقی امن ہے اس کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور فلسطینیوں کا مسئلہ حل کرے، اور وہاں پہ جو لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے، انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، وہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ کیونکہ دیکھیں اس وقت مسلمان دنیا کو تو اس نے ایک طرح سے فتح کر لیا ہے، وہ تو سرنڈر کری پڑی ہے۔ اب وہ مسلمان ملکوں کی اس وقت سب سے زیادہ وہ زور اس پہ دے رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جانا چاہیے، اور وہ ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا وہ دانشمندی کا مظاہرہ کرے، اسرائیل پہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کرے، لیکن صورتحال تاریخ بتاتی کہ ایک اس طرح سے نہیں رہتی۔ اور یہ جو ایک وقت ملا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور الہامی کتابوں میں بھی جو عذاب کے ذکر ہے اس کو جب وہ دیکھیں گے تو انہیں یہ وہ جتنی بھی اس میں کریکٹرسٹکس ہیں عذاب کے، تو وہ ہمیں ان دونوں جو ہمیں ابھی آئے ہیں ان میں نظر آتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، دعا کیجیے فلسطینیوں کے لیے اور دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طریقے سے مصائب کا شکار ہیں، عذاب کا شکار ہیں۔ اور کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا پھر وہ دعا کے اثرات جو ہیں وہ آپ پہ بھی آتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔